बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार आलम मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो आज के दिन में हैपनिंग्स क्या दिखाई देती हैं। एक, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ख़त लिखा है और इसी तरह का ख़त उन्होंने एक पहले भी लिखा था। उन्होंने ये कहा कि मखसूस कमेटी में बैठने से इनकार करते हुए उसकी ताजी ये बयान की कि मैंने पहले भी ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वो जो प्रोसीजर के लिए आर्डिनेंस नया लाया गया था उसी आर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर उसको देखने और परखने के लिए फुल कोर्ट बैठना चाहिए। जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगा मैं इस मामले के ऊपर जो है मैं वहाँ पे बैठने को तैयार नहीं हूँ और तब तक मैं नहीं बैठूँगा। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अदालती आखिरी दिन था उनकी मुद्दत मुलाजमत का। आज वो किसी भी अदालती समाअत या कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। आज उन्होंने बैठ के सिर्फ चैम्बर वर्क किया है। कल के दिन उनकी रिटायरमेंट हो जानी है और फिर परसों के दिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाना है। मंसूर अली शाह साहब इन्हीं दिनों में रुखसत पर चले गए हैं। अब इस पूरे मामले पे क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वही खुसूसी कमेटी जिसका हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनना है और जिसमें सवाबदी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की होगी कि तीसरे जज को किसको शुमार किया जाता है, आया वो जस्टिस मुनीब अख्तर को शुमार करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को राज़ी कर लेंगे उस पर बैठने पे, या फिर वो किसी और जज साहब को उसके अंदर शामिल करना चाहेंगे और उसके बारे में फिर मंसूर अली शाह साहब इसी बुनियादी नुक्ते के ऊपर होंगे कि इस पर फुल कोर्ट बैठाया जाए। दूसरी बात ये, आज बुशरा बीबी की रिहाई हुई है तकरीबन 9 माह के बाद। जो तोशाखाना 2 केस था उसमें ज़मानती मचलकों के एवज़ उनकी रिहाई अमल में आई, लेकिन कल रूपकार जारी नहीं हो सकी। दोनों जो जज साहिबान थे, हुमायूं दिलावर साहब और शाहरुख अर्जुमन साहब, वो रुखसत के ऊपर थे। आज उनकी रूपकार जारी हुई। रूपकार जारी होने के बाद पहले ये सुनने में आया कि वो बनी गाला जाएंगी, कुछ देर के लिए वहाँ क़याम करेंगी और फिर उसके बाद ज़मान पाक के लिए वो रुखसत हो जाएंगी। लेकिन फिर ये मालूम पड़ा कि ऐन मौके के ऊपर जब ज़मान पाक जाना था वो पेशावर के लिए रवाना हो गई। पार्टी ने उन्हें कायल किया है कि पेशावर उनके लिए ज़्यादा सूदमंद रहेगा। तो इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तानी सियासत के समत को होगी रवां, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ेंगे। राना से पहले बात ये, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिखे गए ख़त के हवाले से क्या जस्टिस मंसूर जस्टिस याहिया से भी यही उम्मीद लगाए बैठे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब 2 चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और ये लिख भी लीजिएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं आज से, तो क्योंकि काजी साहब तो चले गए, ख़त्म हो गया ना, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, अब नया पीरियड शुरू होने लगा है। अगर तो मंसूर अली शाह साहब को कमेटी का रुकन बनाना होगा, मैं ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, उस कमेटी का रुकन बनाना होगा तो फिर एक इजलास, फुल बेंच इजलास बुलाना पड़ेगा, फुल कोर्ट इजलास बुलाना पड़ेगा। और अगर उनको कमेटी का मेंबर नहीं बनाना होगा तो फिर उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो वो कैसे चलेगा सर? पहले कैसे चले? यानी आप ये समझते आप किस पहले मुझे बता दें, पहले इस मुल्क में क्या रूल था? यानी सीनियर 3 जजेस, पहले ये रूल था? यार मैं आप फ्री ना, आप पे किस जगह ये रूल था पहले 3 इस तरमीम से पहले किस जगह ये रूल था पहले 3 सीनियर जजेस में से एक चीफ जस्टिस लिया जाएगा? नहीं, अच्छा उस रूल की बात करें, मैं तो मखसूस कमेटी वाले रूल, वो उसमें यही था। लेकिन उसको रूल को तो तोड़ दिया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कमेटियां बनाई हैं या जो कमेटियां डाली हैं, जितने उसमें फैसले या दूसरी चीज़ें आई हैं, मुझे एक बात बता दें, उन तमाम चीज़ों में पहले नंबर वाला भी नहीं, खुद थे पहले नंबर वाले, सेकंड नंबर वाला भी नहीं, थर्ड वाला भी नहीं, तो वो रूल तो टूट गया ना। और फिर उसके बाद काजी साहब ने एक फ़ैसला किया, फैसलों पे बात करना हक है ना हमारा। काजी साहब ने नज़रसानी अपील वो बल्ले की खारिज की है। काजी साहब का अपने बल्ले के मामले पे जो जुलाई में एक फ़ैसला आया था महसूस नशिस्तों का, काजी साहब ने उस पर अपने हाथ से नोट लिखा था। उनका अपना बयान है ये कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं कहा, उसने गलत समझा है, हमने सब निशान वापस लिया है, पार्टी खत्म नहीं की। गलत तशरीह वाला जो मामला उठा था, ये किसी और के मतलब नहीं लिखा, उन्होंने किसको लिखा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। गलती किसने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो आपने जो नज़रसानी अपील खारिज की,
اس میں جو نوٹ لکھے ہیں ذرا وہ بھی آپ پڑھ لیں، تو پھر آپ کو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ میرے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ اپنے کہے ہوئے کس جگہ پہ آ کے غلط کر گئے ہیں اور کس جگہ پہ ٹھیک کر گئے ہیں۔ ایک ان کا آخری جو نوٹ آیا محسوس نشستوں کے حوالے سے، اختلافی نوٹ 14 صفحات کا، آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا یاسر جی صاحب، اچھے طریقے سے۔ تو اس میں جو انہوں نے کہا اور جو تفصیلی فیصلے میں کہا اس پہ کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے اپنے لکھے ہوئے کی تشریح کر دی، وہ تشریح کا حق انہیں پھر حاصل۔ آپ یہ توقع رکھیں، میں نے آپ کو 2 حرف بالکل کہا ہے، اگر منصور علی شاہ صاحب کو اس کمیٹی میں رہنا ہوگا یا رکھنا ہوگا تو پھر آئین کے قانون کے مطابق جو انہوں نے آج لیٹر لکھا ہے، نہیں رکھے تو وہ ہوئے ہیں، یعنی ان کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے جو لیٹر آج لکھا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ اس کمیٹی کے رکن نہیں ہوں گے، پھر کوئی اور تیسرا راستہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ بڑا ہو سکتا پھر منیب صاحب بھی نہ ہو کمیٹی کے رکن، تو وہ تو ثوابدید جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی ہے نا، کیا ہو گیا؟ ہاں وہ تیسرا جسٹس پھر وہ بھی نہ ہو۔ یہ ہے بر یہ اس کا بڑا سمپل سا اور آسان سا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے پاس جو اطلاع ہے کہ یہ کہا گیا ہے ایک میٹنگ میں کہ اگر ایسا ہوگا، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا جس طرح وہ جاتے پرسوں کل وہ ایک جگہ کہا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو کسی جگہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم منظور کرتے ہیں جو فیصلہ ہوا ہے، اب ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب وہ آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں، ان کی کوئی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایسی نہیں ہے جو آئین اور قانون سے ہٹ کے، اگر وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے بات ہے تو اس کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ابھی تک اپنے کسی خط میں کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کسی جج صاحب کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا منصور علی شاہ صاحب نے، لیکن قاضی صاحب کے کسی لیٹر میں چھوڑا ہی نہیں گیا، انہوں نے نام لے کے تنقید کی۔ جسٹس منیب اختر کو تو یہ کہا کہ انہوں نے جو سینئر ججز کی توہین کی وہ آپ کی ایما کے اوپر کی۔ بس میں تو پھر مجھے بتائیں کیا ان میں سے کسی ایک لیٹر میں ایسا ہے؟ تو اس لیے بڑا یحییٰ افریدی صاحب بھی ایک ڈیڈ ہونیسٹ آدمی ہیں اور میرٹ پہ فیصلے کرنے والے ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے، آپ غور کریں کہ بہت سے معاملات میں انتہائی سٹینڈ لیا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی بڑا سٹینڈ لیا انہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ۔ حکومت کے لیے تو متنازع یہ صرف مخصوص نشستوں والے ہوئے، اس کے علاوہ کون سا فیصلہ ہے کہ جس پہ ان پہ بات ہوئی؟ تو اس لیے یہ بھی فیصلہ ٹھیک ہے، اس فیصلے میں غلط کیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں نا، اس فیصلے میں غلط ہے کیا؟ نہیں تو قاضی صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب ان کی بندی ہے۔ تو سر ابھی جو چیف جسٹس بننے والے ہیں ان کا بھی کیا کہنا تھا؟ ان کا بھی کہنا تھا، بالکل یہی کہنا تھا، جتنوں نے جمع کرائے ہیں وہ بنتی ہیں، ہاں ان کو دے دیں۔ 39 کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ لیکن ساڈا الیکشن کمیشن بڑا ڈاٹا کوئی۔ اچھا ویسے ایک چیز ہے، اب ایک پٹیشن ضرور آ رہی ہے، میں آپ کو ایک خبر دے دوں، اور اس پٹیشن میں ایک چیز آ رہی ہے کیا کہ جناب ایک بیان جاری ہوا تھا لیاقت چٹھا صاحب کا، اچھا اس کے بعد وہ ہیں کہاں؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کو بدترین سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے کیوں پاکستان کی معزز عدلیہ پر، عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب پر جو اب اس وقت تھے، اور چیف الیکشن کمیشن جو موجود ہیں، ان پر کیوں الزام لگایا؟ اس کی حقیقت، اس کے حقائق، اس کو بلایا جائے عدالت میں اور بلا کر پوچھا جائے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے چٹھا صاحب ہیں کہاں؟ اچھا پتہ سان بھی کوئی نہیں ہے۔ چٹھا صاحب پتہ نہیں ملک میں ہو، بہت بڑی بات۔ میرا خیال ہے ملک میں نہیں ہے، نہیں ہوں گے تو اس لیے خاموشی ایک سکوت آ رہی ہے، نہیں تو کسی نہ کسی نے تو ڈھونڈ نکالنا تھا چٹھا صاحب۔ ہاں چونکہ وہ قابو بھی لاہور کے ایئرپورٹ سے آئے تھے، تو بے قابو بھی کسی ایئرپورٹ سے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پٹیشن دائر ہو رہی ہے، میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اور اس پٹیشن کے تیار کافی عرصے سے تھی، انتظار ہو رہا تھا کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو بھی آئیں گے اس وقت یہ پٹیشن دائر کی جائے گی، یہ آئینی بینچ میں جائے یا غیر آئینی بینچ میں جائے۔
یا فوجداری بینچ پہ جائے نا, آئینی میں جائے یا درمیانے بینچ میں جائے, کس میں جائے اس میں جائے گی. یہ ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نئی حیدر پنجاب میں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب, بشرا بی بی سے متعلق سوال پنجوتھا صاحب سے کرنا. کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیر و فیت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے رانا صاحب, آپ ٹھیک ہیں, دونوں بھائی ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ صاحب. بڑا شور مچا ہوا ہے. ایک دن پہلے فیصل واڈا صاحب نے کہہ دیا کہ کل وہ آ رہی ہیں, کوئی نہیں پکڑے گا, کوئی نہیں روکے گا, پروٹوکول کے ساتھ سارا کچھ ہوگا. اور اب یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے, اور بنی گالا میں کافی دن پہلے سے ہی رنگ و روغن سب کچھ ہو رہا تھا. اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے, ان کی فیملی کے حوالے سے, بلکہ پولیٹیکل جتنے رہنما ان کے حوالے سے یہی ہمیشہ اس طرح کے پراپوگنڈے ہوتے ہیں. اس نے ڈیل کر لی ہے, یہ مل گیا ہے, وہ مل گیا ہے. بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی کہ وہ بات اب آپ گواہ بننے جا رہی ہیں. وہ بات کہاں گئی؟ یہی میرے خیال میں باڈا صاحب نے بھی کی یا دیگر اور دوستوں نے بھی کی. وہ کہاں کی بات؟ ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب وہ ایک ڈیل کے تحت, یہ کون سی ایسی ڈیل ہے کہ بندہ خود کو جو ہے جیل میں لے کر جائے, وہاں پر 264 دن رہے, وہاں پر سختیاں برداشت کرے, سیل میں رہے, وہاں پر پورا دن عدالت کے اندر بیٹھا رہے, سمجھتے یہ ہوتی ہے. یعنی ایک بندے کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے کیا آپ نے پھانسی پر لٹکانا ہے, تو تب آپ نے کہنا ہے کہ وہ ملک سے محب وطن ہے یا وفادار ہے. آپ صرف یہ پروپیگنڈا سنیے, کیونکہ جب آپ کسی کو توڑ نہ سکیں, کسی پارٹی کی اس کی ویلیو ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے, اس کو آپ ڈاؤن نہ کر سکیں, تو پھر آپ کو ایسے پروپیگنڈے چاہیے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے اس پارٹی میں جو لیڈران ہیں, جو اس کے لوگ ہیں, یا ان کے فیملی ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے عوام کی نظر میں, تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے وہ تو کم ہو نہیں رہا, کیونکہ نہ کرپشن ہے, نہ دھاندلی ہے, نہ ڈاکہ ہے, نہ محب الوطن میں کمی ہے, کوئی چیز میں کمی نہیں ہے. بشرا بی بی صاحبہ وہ خاتون ہے, جب سزا ہوئی تو وہ خود پیدل چل کر جیل میں گئی, انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی. بشرا بی بی وہ ہے جنہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی, عمران خان کی طاقت بنوں گی. بشرا بی بی وہ ہے جن کے اوپر بے شمار مقدمات بنائے تھے, جھوٹے مقدمات ہونے کے باوجود انہوں نے قانون کو فالو کیا. انہوں نے کہا کہ میرا شوہر قانون کو فالو کر رہا ہے, میں قانون کو پورے پاکستان کو, پاکستان کے لیے جو ہے قربانی دیں گے. اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ, جرات کے ساتھ یہ سزا کاٹی ہے. ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ڈیل کر کے یا باپ سے ملنے کے بہانے لندن بھجوایا جائے یا وہ طریقہ کار کیے جائے. اب تو کیس بچنے کو نہیں تھی. آخری کیس ان کے پاس جو انہوں نے 9 مئی کے ڈالے تھے, جس میں جج صاحب نے جب دیکھا کہ وہ 12 کیس ڈالے گئے تو اس نے ڈسچارج کر دیا, کیونکہ کوئی ایلیگیشن ہی نہیں تھا. تو جب یہ سارے وہ 9 مئی والے بھی کیس ہو گئے, کرپشن والے بھی کیس ختم کر دیے گئے, توشہ خانہ بھی ختم ہو گیا, القادر میں بھی ضمانت ہو گئی, کوئی اور کیس بچتی نہیں تھا. تو انہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے, اور اس کو دیکھتی ہوں کہ ان کے اوپر اور نیا کیس بن نہیں سکتا. فیصل واڈا کو بتایا ہوگا کہ بھائی ہمیں نہیں ملتا کوئی کیس, تو اس نے کہا ہوگا کہ چلیں بیٹھ کر ادھر ایک اور پروپیگنڈا چلا دیا جائے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی انہیں یہ بات میرے ساتھ پروگرام کے اندر تھے آصف شرازی کے ساتھ, تو میں نے انہیں یہی بات کی, اور میں نے کہا آپ اس بات کی کیسے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اگر آپ یہی خیال رکھتے ہیں کہ ایجنسی میں یا اداروں میں یا کسی انڈیپینڈنٹ ادارہ یا جو بھی ادارہ, اس نے اگر کیسز بنانے ہیں یا ڈگے میں لوگوں کو ڈالنا ہے یا زبردستی جو ہے ووٹ دینا ہے, تو اس پر آپ کون سے کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں؟ اچھا پنجوتھا صاحب ایک چیز سمجھائیے گا. جب اکثر اوقات جس طریقے سے یہ ترمیم چل رہی تھی, کہا یہ جا رہا تھا کہ ترمیم میں بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا اتفاق ہے, لیکن یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ترمیم کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, اس سے یہ پرسن اسپیسیفک لگتا ہے یا کوئی اور معاملہ لگتا ہے. اب اسی کو بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ہو گئی اس کے فوری بعد جو ہے وہ رہائی ممکن ہو جاتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, مان لیا آپ کا مقدمات جو ہیں وہ بوگس تھے, لیکن یہ فوری طور پہ جو ہونا ہے وہ ایک اور طرح کا تاثر دیتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے دن جب یہ ترامیم کی بات کی گئی تھی اور خان صاحب نے جب سنا, پاکستان تحریک انصاف نے سنا, تو آپ کے سامنے لایا عمل. خان صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہم کسی صورت جو ہے ان امینڈمنٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور ہم نے باہر آ کے اعلان بھی کیا, اور ہم نے کہا کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے. یہ وہ لوگ چاہتے ہیں جو خود جن کو عوام نے اقتدار ہی نہیں دیا, تو ہم اسے بالکل قبول نہیں کریں گے یہ عدلیہ کے اوپر. اور ہم نے پورا کیٹیگوریکلی ایک چیز بتائی کہ یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اچھا, منصور کا راستہ روکنا تھا, جتنی ساری چیزیں تھیں
کیا اس کے اوپر اسی طریقے سے نہیں کیا گیا؟ منصور کا راستہ روکا گیا, ایک ایسی عدالت بنائی گئی جس میں اپنی مرضی سے جج لگایا گیا, حکومت اب جج لگائے گی, قائنی بینچ بنانے کے لیے گئے تاکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر بین کرنا ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر پردہ ڈالے رکھنا ہے, یا 8 فروری ڈاکہ جو ڈالا گیا ہے وہ ڈاکہ نہ کھلے, تو وہ سارا مقصد جو تھا وہ نظر آپ کو آ رہا ہے. تو ہم نے جو ہے جہاں تک بات کی ان پٹ دینے کی, وہ ان پٹ بھی اس صورتحال میں اس نوبت کے اوپر جا کر دیا جب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس نمبر اٹھا کر رشوت دے کر یہ اس طریقے سے مجھے اتنے نمبر دکھائے یا میرے لوگوں کو بھی یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کو ہروانا ہو, پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ فارم 47 کے مطابق جس کو جتوانا ہو وہ جتوا دیتے ہیں. انہی کا راستہ بند کرنا ہے کہ جمہوریت کے اوپر حملہ. انہوں نے کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ کر کے رہیں گے جس طریقے سے. تو ہمیں کم سے کم ملٹری ٹرائل والا معاملہ تھا, اس کو بھی ہم نے بڑی کوشش کر کے ختم کروایا. ایک بندہ اغوا ہوتا ہے, 199 کی پٹیشن وہ ہائی کورٹ سے تمام سے وہ اختیار لیا گیا تھا, وہ ہم نے. تو ہماری کوشش تھی کہ میکسیمم ہم نے تو نہیں جانا, لیکن جیسے بھی انہوں نے جبرن کرنا ہے تو ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے عدلیہ کے اوپر کمپرومائز نہ کیجیے. تو یہ موقف آپ کا تو ہے, رانا صاحب سوال کریں گے, لیکن اسی بیچ میں امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان صاحب نے یہ آئینی ترامیم کے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا رائے دی ہے, وہ ذرا سن لیں. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے شروع سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی جال میں نہ آئیں. پی ٹی آئی کے دوست بار بار مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کہتے رہے کہ ہمیں مولانا کی تجاویز سے مکمل اتفاق ہے. جب انہیں مکمل اتفاق تھا تو مخالفت کیوں کی؟ تو اس کے نتیجے میں یہ پورا عمل ہی مشکوک ہو جاتا ہے. پورا عمل مشکوک ہو جاتا ہے. رانا صاحب سوال کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے حافظ نعیم صاحب کی چلا دی ویڈیو, تو حافظ نعیم صاحب کس طرح شکنجے میں آئے, حکومت نے وعدہ کیا بائی ریٹرن ان کو لکھ کے دیا. یہ حافظ صاحب ہوتے پروگرام میں, ہم حافظ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, کسی دن استفادہ لیں گے. حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب تحریک انصاف تو شکنجے میں آ گئی یا دھوکے میں آ گئی, آپ تو بائی ریٹرن لکھ کے لائے تھے, اس سے کیا بنا؟ اچھا نعیم حیدر صاحب, ایک سوال اس میں اضافہ کر لیں, آج سیاسی کمیٹی کا اب تک کا کیا فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بات ہے بیرسٹر گور صاحب کی, بیرسٹر گور صاحب نے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ ہمارا ان کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ رائے جو ہے وہ اتفاق کر رہا ہے, لیکن حتمی جو ہے وہ بھی اس وقت بھی رائے نہیں تھی. اور جہاں تک بات ہے ووٹ کی, تو ووٹ کرنے کا تو ایک دفعہ بھی نہیں ہم نے کہا, اور وہ بھی جو رائے تھی جہاں تک اتفاق کی بات کی جا رہی تھی جو کہ بھی حتمی بھی نہیں ہوئی تھی, جو کہ بعد میں مولانا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ فائنل نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس کے اندر تبدیلیاں کی جائیں, جیسے منصور والا نوٹیفیکیشن یا باقی. تو ہم نے تو سینس کے اندر بات کی تھی. ہم نے پہلے دن سے تھوڑی کہا تھا کہ ہم امینڈمنٹ ہم بالکل نہیں کرتے. ہم نے پہلے دن سے کہا, اور ہم ڈی چوک کیوں آ رہے تھے, ہم کیوں اس کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھی, پھر بھی ہم کیوں احتجاج کر رہے تھے پورے پاکستان میں, ہم نے کیوں احتجاج کیا. یہ باقاعدہ طور پر اگر کوئی لائن دی گئی ہے, وہاں پر بات کی گئی ہے اس حد تک, تو وہ صرف اور صرف اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. ہمیں قبول ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں قبول ہے, ہمیں نہیں قبول تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں قبول. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں قبول, بس بات ختم ہوگی. باقی رہے گی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی. دیکھیے, سیاسی کمیٹی کے اجلاس ہوں یا کور کمیٹی کے اجلاس ہوں, تو ڈیفینیٹلی ہماری بات چیت جو ہے آنے والے لیول کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ پورے پاکستان کے اندر عدلیہ جو ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا, لوگوں کے حقوق کو کمپرومائز کیا گیا. مرضی کے ججز جو ہیں وہ بٹھائے جائیں گے, جو بھی حکومت ہوگی, چاہے پی ٹی آئی کی ہوگی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے, جو ریاست کا ایک الگ ستون ہے, اسے ختم کیا گیا. اس کو اپنی بحالی کی طرف لے جانے کے لیے جتنا سد باب ہو سکا, سڑکوں پر ہو سکا, جس طریقے سے ہو سکا, لیٹیگیشن سے ہو سکا, تو ہم اپنا حصہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا پنجوتا صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی آنے والے دنوں کے اندر اگر کمیٹیز بنتی ہیں اور ان کمیٹیوں میں یہ بینچز کی تشکیل ہونا ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کمیٹیوں میں جس میں قومی اسمبلی سے لیے جانے لوگ اور سینٹ سے لیے جانے, حزب اختلاف کی طرف سے عمر ایوب صاحب نام دینے سے انکاری ہو جائیں گے یا پھر حصہ بنیں گے اس کا؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ وہ وہاں پر تعداد کتنی ہے, تو میرا خیال میں میرے سامنے وہ لیٹر پڑا ہوا تھا. اگر اس میں دیکھا جائے تو 2 لوگ بنتے ہیں جو ہماری طرف سے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں بنتے ہیں. 2 لوگ ہماری طرف سے بنتے ہیں, اور باقی جتنے بھی وہ بنتے ہیں, میرے خیال میں 6 باقی بنیں گے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنتے ہیں حکومت کی طرف سے. اس کے بعد آ جائیں گے چیف جسٹس. اب چیف جسٹس کا انتخاب آپ نے کر لیا, یعنی میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ بھی میجورٹی جو ہے وہاں پر فارم 47 کی حکومت کی ہوگی. اس کے اندر لا منسٹر بھی ڈیفینیٹلی ہوگا, اٹارنی جنرل بھی ہوگا, پاکستان بار وہاں پہ بھی ان کو حمایت حاصل ہے.
تو جب آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ نے قانون بنانا ہے اس طریقے سے بنانا ہے جہاں پر آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں, تو پھر ادھر کسی کمیٹی کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کریں ڈیسیژن, ہم اپنا راستہ جو ہے ہم اپنی آواز ہے وہ بلند کریں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, ہمیں تو کوئی روک نہیں سکتا. نہیں مطلب نجوتا صاحب, بشرا بی بی کا کے پی کے جانا کیا خطرہ تھا کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا, یا پھر وہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں دیکھیں یہ میٹر بات نہیں کرتی, وہ کے پی جائیں یا بنیگالہ رہیں یا زمان پارک رہیں. جہاں تک تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی ڈیفینیٹلی کروائیں گی وہاں سے, اور دوسرا تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ہے وہاں پر گورنمنٹ بھی ہماری ہے, لیکن اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا نا گرفتاریوں سے یا ساری چیزوں سے تو پہلے دن ہی بھاگ گیا. بہت شکریہ پنجوتھا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد پاکستان کے معروضی حالات میں جس حد تک تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اس کے اثرات پہ بات کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال میں جو باتیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں ان میں صداقت کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے نام یہ دیا تھا, کوئی کہتا ہے ابتدائی طور پہ یہ تھا, کوئی کہتا ہے اتفاق رائے ہو گیا, کسی نے یہ کہا کہ 80% اگر سانپ کے دانت یا زہر نکال دیا گیا تو 20% جو باقی ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. اس سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے بلا تاخیر ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران صاحب آپ ہی کے جماعت کے ترجمان اسلم غوری صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کے نام کے اوپر ہمارا بھی اتفاق تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی. بعد میں معلوم نہیں پڑا کہ کیا ہوا. اصل میں ابتدائی طور پہ کیا جمعیت کی طرف سے سفارش کچھ اور تھی اور اتفاق رائے میں وہ سفارش تبدیل ہو گئی, یا اسی بات کے اوپر ہی اتفاق ہوا؟ نہیں, ایسا ہے کہ اس میں جو کمیٹی کے اندر آیا معاملہ تو وہ کچھ اور طرح سے آیا. اس میں کمیٹی کا چونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگ اس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, مگر اس سے پہلے ایک امپریشن دیا جاتا رہا مسلسل. یہ امپریشن جو ہے وہ جو چل رہے تھے مسودے پہ بات کر رہے تھے اور اس میں کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں یا نکالی جا رہی ہیں, اس وقت ایک امپریشن دیا جاتا رہا اس بات کا کہ جی ہونا تو انہوں نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک. اچھا کامران صاحب, خواجہ آصف صاحب کا کل کا بیان تھا کہ ابھی ایک اور ترمیم آ سکتی ہے, 27ویں ترمیم, کیونکہ اس ترمیم میں بہت سی چیزیں شامل ہونی تھی جو نہیں شامل ہو سکی سیاسی مجبوریوں کی بنیاد پر یا کوئی کمپرومائز کرنے پڑے جو بھی ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ یہ ایسا تھا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پھر جب الٹیمیٹلی معاملے کو کنکلوڈ کیا گیا تھا, کیونکہ بات نہیں بن رہی تھی بہت سی چیزوں پہ, تو کنکلوڈ کیا گیا تھا. پھر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس چیزوں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہ گیا چلیں اس کو جو ہے نا وہ معاملے کو حل کر لیتے ہیں, پھر بعد میں ہم پھر جب بھی وقت ہوگا پھر دیکھا جائے گا. تو اب وہ اگر اگلی ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے, مگر کیونکہ اس پہ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. مگر یہ تھا کہ پھر ہم الٹیمیٹلی جو نا جہاں تک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس بات پہ آئے تھے اور وہ ہم نے کر لیا. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے مسودے سے بالکل متفق تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوئی, پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا اس سے بائیکاٹ کر جانا, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے جو ہے نا اس اتفاق کو جو ہے پھر اس میں الٹیمیٹلی اختلاف میں بدلی کر دیا. ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ان کو اعتماد میں لیتے رہے, اور ایون اعتماد میں لینے کا وقت وہ بھی شامل ہے جس وقت اعظم نذیر تارڑ جو ہے آن لیگس تھے سینٹ میں, اور اس وقت بھی جو ہے نا مجھے جو انہوں نے باہر بلوایا اور باہر بلوا کے اپوزیشن چیمبر میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے, اس وقت بھی آ کے میں نے کچھ چیزیں ٹھیک کروائی ہیں. تو یقیناً پوری نہیں ہو سکی جو یہ چاہتے ہوں گے, مگر کچھ نہ کچھ وہ کروایا. وہ جو دوسری جو لمب رہ گئی تھی اس کی لاجک موجود تھی تو وہ اس کو وہ نہیں کروا سکے. وہ مجھے پھر اعظم نذیر نے بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے, وہ 8 اور 4 کے تناسب تھا کہ جی قومی اسمبلی سے 8 اور یہاں سے 4 کر رہے ہیں, برابر کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور وہاں سے 336 لوگ ہیں, یہاں سے 100+ ہیں, تو پھر اس کا جو ہے نا وہ کس طرح سے ادھر سے 8 کیسے دیں 100 میں سے.
اور وہ 336 میں سے 8 ہوں گے تو پھر ادھر جو ہے نا وہ تناسب نہیں بن رہا. تو دونوں باتیں ان کی ریزنیبل, وہ پھر ایک طرح سے میں نے ڈراپ کر دی ان کی جو بھی بات تھی. بہرحال کنوے میں نے ضرور کیا. اور دوسری جو ہے نا وہ ہو گئی تھی جس میں پریزائڈنگ افسر والی پہلے بات, پریزائڈنگ جج والی جو بات تھی اس کو میں نے آ کے ٹھیک کروایا طارق صاحب سے, اور وہ دوسرے نمبر پہ تھے, ان کو میں تیسرے نمبر پہ سینئر جج جو اس کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو ہے ان کو تیسرے نمبر پہ لے کے گیا. تو یہ کچھ باتیں اس وقت تک بھی ہوتی رہی ہیں. اب پھر اس کے بعد اتفاق کو کہیں کہ جی ہمارا تو اتفاق نہیں تھا, یا مولانا نے یہ کہا تھا, یا کامران نے یہ کہا تھا, تو وہ پھر ان کی مرضی ہے, جیسے دوست چاہیں ان کا جو وہ کہہ لیں, مگر بات اسی طرح سے تھی, حقیقت اسی طرح سے. آج عمران خان سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب بھی نکلے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا مولانا صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا انہوں نے سلام دیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے اپنا حق ادا کیا ہے, جو ہم سے انہوں نے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. تحریک انصاف کو کون سا ایسی چیز آپ نے دکھا دی ہے کہ وہ اب رام ہے پورے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے, ہم نے ایمانداری کے ساتھ, نیکنیتی کے ساتھ ہم نے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تحریک انصاف جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کے پاس آج بھی ان حالات میں بھی آپ سمجھیں کہ جو بھی سمجھے کہ اچھا یا برا, نہ خاص مخصوص چیزیں ان کو ملی یا نہیں ملی, آج بھی ان کے پاس ایک جو ہے نا ایک اچھی بڑی پارلیمانی طاقت ہے. تو آپ پھر کیا اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جب اگنور نہیں کر سکتے ہیں, بھلے ہمارے ماضی میں بہت مخالف رہے ہیں یا ہم ان کے مخالف ہیں, مگر اسٹل جو ہے نا ان کی جو جب لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے تو آپ ان کو جو ہے نا پھر اس ووٹ کو آپ نے عزت دینی ہے, احترام کرنا. اچھا کامران صاحب, یہ بتائیے کہ اب جو بینچز تشکیل پانے ہیں, ان بینچز کی تشکیل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی اس کا چیئر پرسن کوئی ہوگا, یا اس کا کوئی ہیڈ بنایا جائے گا, یا بغیر ہیڈ کے ہوگا؟ اور وہ کہا جاتا ہے کہ 4 ہائی کورٹ سے نمائندگی لی جائے گی, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس میں نمائندگی نہیں ہوگی؟ اس میں صوبوں کی نمائندگی ہے, ہائی کورٹ کی نمائندگی آپ اس طرح سے نہ سمجھیے, ان میں صوبوں کی نمائندگی ہے. تو اس وقت جو سٹنگ ججز ہوں گے وہ صوبوں سے ان میں کوشش کی جائے گی کہ کوشش کیا کی جائے گی, دستور کے الفاظ شاید اب یہی ہیں کہ 26 امینڈمنٹ جو ہے نا پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس میں صوبوں کو نمائندگی دینی ہوگی, مگر وہ سٹنگ ججوں سے ہی ہوگی. ہائی کورٹ سے نہیں دے رہے, وہ ہائی کورٹوں سے بعد میں اگر کوئی مزید ججز چاہیے ہوں گے ان کو تو وہ پھر ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے ذریعے ججوں کی تعداد بڑھائیں. بالکل ٹھیک. اچھا کامران صاحب, ایک تھوڑا سا چونکہ آپ قانون کو بہت گہرا جانتے ہیں, جو ایک محسوس نشستوں کا فیصلہ ہوا تھا, اب اس کی نظر ثانی اپیل جو ہے, کیا وہ نظر اس کے آئینی بینچ میں جائے گی؟ اور اگر وہ آئینی بینچ میں جائے گی تو وہاں پر تو 8-5 کا فیصلہ تھا, کیا 5 رکنی بینچ اسے سن سکے گا؟ یہ سوال پیدا ہوگا جس کا ابھی تک کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ جو بینچ ہے, جو بینچ کے ججز ہوں گے وہ پارٹ آف دی سپریم کورٹ ہے. جب پارٹ آف, اور ایون جو ہے نا جب یہ کانسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم کام کریں گے, تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس ترمیم میں اس بات کو آنسر نہیں کیا گیا, اور اس یہاں پہ جو ہے نا وہ آگے کوئی جواب نہیں ہمارے پاس اس بات. تو یہاں سے پھر آگے پھر تشریح اس کی جو ہے, جس کا جواب آپ لوگوں نے بناتے ہوئے نہیں رکھا, پھر اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جواب دید. دیکھیے, بناتے ہوئے تو بنایا تو میں نے نہیں ہے نا, بنایا تو اس میں آخر تک جو ہے نا 2-3 اس کے مسودے تیار تھے ان کے پاس, اور الٹیمیٹ مسودہ جو آیا ہے, ہم تو صرف کانسیپٹ پہ کام کر رہے تھے. الٹیمیٹ مسودہ آیا وہ تو پارلیمان کے اندر آیا, جب ہم نے آ کے دیکھا تو پارلیمان کے اندر ہی دیکھا, اور جس میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک جگہ پہ تبدیلی کروائی ہے, وہ پریزائڈنگ جج والی بات. تو وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. اب جو کچھ کمیاں خامی رہ گئی ہیں, تو بجائے ہم انسسٹ کرنے کے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے یا غلطی نہیں کی, ہم کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں موجود ہیں. غلطی کا ماننا بھی جو ہے نا غلطی کی درستگی کی طرف ایک قدم ہوتا ہے. بہت اچھا. اچھا کامران صاحب, آپ بطور ایک سینئر وکیل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان محسوس نشستوں کا کیس جو ہے, نظر ثانی کیس, وہی جج سنیں گے جو بینچ میں شامل تھے, یا ان کو سننا چاہیے جو آئینی بینچ بنا کے بیٹھیں گے؟ بطور ایک سینئر وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, عموماً تو پہلے طریقہ یہی تھا کہ انہی لوگوں کو جو ان میں سے ریٹائر ہو گئے, ظاہر ہے وہ تو ان کو واپس اس جگہ پہ نہیں لایا جا سکتا. جو ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ
وہ ریٹائر ہو گئے یا خدا نہ خواستہ کوئی اس دنیا میں نہ رہے تو وہ ٹیلیسکوپ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا. نارملی تو وہی ججز سنتے ہیں. اب یہ پھر ایک ایسی ناملی ہے جس کو آنسر کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا یہاں پہ اسٹیج پہ. وہ کیسز جو ہے نا وہ پھر ٹرانسفر ہوں گے, دوسرے ججوں کے پاس ٹرانسفر ہوں گے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی وجہ سے. اور پھر یہ سوال پیدا ہوگا, یہ جو آپ سوال کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا انہی ججوں کو سننے چاہیے کہ عام جو پریکٹس ابھی تک جو اسٹوڈنٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے, یا پھر یہ نئی بات جو کانسٹیٹیوشن بینچ میں ہے تو دونوں میں سے کیا بات پرویل کرے گی, یہ مسئلہ پھر اگین آئے گا ہمارے پاس. اچھا, یہ جو ابھی منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دوسرا خط لکھ دیا ہے, اس کی قانونی حیثیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ قانونی حیثیت میں یہ ایک آپ اس کو مانیے کہ ایک اخلاقی طور پہ جو نا ہم پوری قوم, بلکہ یہ نہیں کہ سارا کوئی ایک ادارہ, پورے قوم جو ہے نا وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہمارے اختلافات جو ہے نا ہم ان اداروں کے اندر جو ہے نا وہ حل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. اتنا اہم ادارہ, اتنا بڑا ادارہ, اور اس کی اختلافات اگر عام لوگوں تک جائے تو کیا اثر پڑتا ہے, لوگوں کی دینی کیفیت کیا ہوتی ہوگی, لوگوں کا ان اداروں پہ اعتماد کا کیا حال ہوگا. یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن پہ ہم کو غور کرنا چاہیے. قانونی حیثیت کو چھوڑ دیجیے, اس کی اخلاقی حیثیت بھی ہے, اور ہم کو وہ اب جو ہے کسی نہ کسی صورت میں جو یہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ڈویژن ہے, باقی پالیٹکس میں تو ڈویژن ہوا کرتی تھی, مگر یہ ڈویژن جو ہے نا یہ اب ختم کرنی ہوگی, ورنہ یہ پھر ہم اس دنیا میں سارے لوگ آگے جا رہے ہیں ماسوائے پاکستان. تقسیم کا خاتمہ کرنا ہوگا, بصورت دیگر آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو جائے گا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کرنے کے بعد کہیں جائے گا شیوداس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کیا کوئی بریک تھرو ہو چکا ہے؟ پچھلے دنوں کے اندر جو میل ملاقاتیں ہوئیں جس سے کسی حد تک برف پگھلتی ہوئی بھی دکھائی دی, جس سے اپوزیشن ایک میز پہ بیٹھی, ایک وقت آیا کہ اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کر دیا, لیکن کچھ روابط جو تھے وہ تسلسل کے ساتھ جاری تھے, اس میں تعطل دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا. تو کیا ابھی جو فی الوقت تعطل ہے یہ تعطل دیر پا رہے گا یا یہ سکوت ٹوٹ جائے گا؟ اور آنے والے دنوں کے اندر جو پورے منظرنامے میں جو ملکی سطح کا منظرنامہ ہے اس میں سیاسی طور پہ کچھ فیصلے ہوں گے, تو اس میں اپوزیشن لوپ میں ہوگی یا اپوزیشن جو ہے وہ تگڑی ہو کے سڑکوں کے اوپر ہوگی؟ حکومت کا کردار اس ضمن کے اندر کیا ہوگا؟ اور موجودہ معاشی منظرنامہ, موجودہ سیاسی منظرنامہ, جمہوری منظرنامہ, یہ کس حد تک آگے بڑھے گا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کیا ایسا ہی رہے گا جمہوریت سے باہر حکومت کو سپورٹ کرنے کا یا حکومت کے اندر آنے کا؟ اس ضمن کے اندر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نفیسہ شاہ صاحبہ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے اندر جس حد تک کردار بلاول بھٹو زرداری کا رہا, اتنا کردار تو حکومتی جماعت کا نہیں رہا. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میل ملاقاتوں میں, آپسی روابط میں, ایک میز پہ بیٹھانے میں یا کسی کی سفارشات شامل کروانے میں, حکومت کی کم کروانے میں ان کا کردار بہت تھا. اس کردار کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اب وہ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے یا کردار اسی طریقے سے پیچھے بیٹھ کے ادا کیا جاتا رہے گا؟ دیکھیں, آئی ایم ویری پراؤڈ آف میری پارٹی کی جو قیادت ہے, بالخصوص ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا. ان کی عمر آپ کے سامنے ہے, ہی از جسٹ ٹرن 36, لیکن جو انہوں نے کردار ادا کیا 26 آئینی ترمیم, اس سے آپ ہٹ جائیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے, کس موضوع پر ہے, اس کی اس پہ سبسٹینٹیو ایشوز پر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا اور جس طریقے سے انہوں نے الائنسز بلڈ کی اور پھر وہ کی شخصیت سے انہوں نے یہ مسئلہ جوڑ لیا, جس کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہے, لیکن وہ اپوزیشن سے رابطے میں ایک پل کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, نیملی مولانا فضل الرحمان. تو انہوں نے یہ طے کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری وہ دو شخصیتیں ہوں گی جو سارے آئینی ترامیم جس طریقے سے وہ مسودہ کی کانٹینٹ تھی, جو میرے خیال سے بہت کم حلقوں کو قابل قبول تھا, اس کو کیسے اس میں ترمیم میں کیسے ترمیم لے کے آئی سکے, اور پھر وائڈر سول سوسائٹی جس میں وکلا برادری ہوں,
جس میں چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہوں، جس میں سول سوسائٹی ہو، سب کو سے رابطے کرنے، بار ایسوسیشنز، آپ کو پتہ ہے کہ بارز کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا، ان کو قائل کرنا کتنا مشکل ہے دلائل کے ساتھ، تو وہ سارا کام انہوں نے کیا اور پھر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی. اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ پی ٹی آئی ایک اس وقت وہ بہت انہوں نے ایک سخت موقف لیا ہوا ہے، لیکن حقیقت شاید اس سخت موقف کے برعکس تو میں نہیں کہوں گی لیکن کچھ اور بھی ہوگی، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پی ٹی آئی اس سے بالکل لا تعلق رہی ہو یا انہوں نے بہت ایک سخت، وہ ڈائیلاگ پروسیس میں بلا واسطہ ضرور شامل تھے. اور اس لیے یہ اور انٹرسٹنگ اس کا پہلو ہے. اور آپ نے دیکھا آج بشرا بی بی ان کا بھی بیل ہو گیا. میں دونوں چیزوں کو لنک کرنا نہیں چاہ رہی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کریں، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس سلسلے سے انگیج ہوئے. اور کئی ایسی شکیں ایسی ہیں جو ان کی جماعت کو شاید ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہیں اس ماحول میں. تو وہ شکیں، اور ویسے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے شکیں تھیں جو ہم سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہوں نہ ہوں، وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے. مولانا صاحب کی بات میں کہتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کئی ایسی شکیں تھیں جو قابل اعتراض تھیں. بہرحال وہ ڈرافٹ واز اے ڈرافٹ، لیکن فائنل شکل میں جو ایسی چیز آئی کہ اس پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی اتنی بڑی کوئی کیا کہتے ہیں مہاجرائی کی صورت یا پولیٹیکل پارٹیز یا وکیل کوئی بڑی پوزیشنز لے سکیں، ایسی بات ہے نہیں. اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ہر حلقوں سے کنسرنڈ حلقوں سے مشاورت ہو اور ہم آزاد عدلیہ اینڈ یٹ ایسی عدلیہ جو جوڈیشل اوور ریچ میں اپنی لمٹس طے کرے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کچھ بیلنس کیا گیا ہے اس میں آئینی ترامیم میں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. آنے والے دنوں میں یقیناً یہ واضح اور پکچر ہوگی، لیکن دا وننگ سچویشن از کہ پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ بیٹھیں، کیونکہ مولانا تو اس وقت اپوزیشن میں ہے، تو وہ اس پورے سلسلے سے انگیج ہوئے. کچھ حد تک کنسنسس بلڈنگ ہوئی. جماعتوں نے، جیسے ہمارے چیئرمین نے اپنی تقریر میں کہا کہ سب نے جتنا جس کے پاس سپیس تھا وہ سپیس لے کر انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو اور پارلیمان کو کوشش کیا کہ ہم اس کو مضبوط کریں. نفیسہ شاہ صاحبہ، آج مولانا صاحب کے ترجمان اور تقریباً تمام میٹنگوں میں موجود ہوتے تھے اسلم غوری صاحب. آج انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی طرف سے کہ جو ہیں شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آئیں گے، لیکن ہماری ساتھ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بنیاد پر توڑی گئی. کیا کوئی ایسی کمٹمنٹ تھی؟ رانا صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں ان کی گفتگو کا کچھ وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں، پھر آپ جواب کی طرف آ جائیے. منصور تھے نا چوائس صاحب کی جماعت کے. تو خیر ہم نے تو شروع میں انہی کا رکھا تھا اور ہمارے ذہن میں تو یہی تھی، تو بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ چھیڑا جائے، منصور صاحب کو رکھا جائے. اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایگری کیا تھا، تقریباً سب ایگری تھے اس پہ. نفیسہ شاہ صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو گفتگو کی وہ تو ایک طرف، لیکن اسلم غوری صاحب نے جمعیت علماء اسلام فے کا جو موقف اپنایا ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا رائے؟ دیکھیں، پہلے مجھے پتہ نہیں کہ یہ ان کا آفیشیل سپوکس پرسن ہے جس نے یہ بات کی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. جی بالکل. دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ان کے آفیشیل ہے. جی بالکل آفیشیل ہے، اور یہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر پارٹی کا، دیکھیں پارٹی کا پھر آفیشیل موقف اس پہ ضرور آئے گا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ کی بات ہماری طرف سے کوئی ہوئی ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہو، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی وہ یہ ہے کہ جو ترمیم آئی ہے، اب اس ترمیم کے تحت ایک پارلیمانی کمیٹی وجود میں آئی. اب وہ پارلیمانی کمیٹی کو جب اس کے سامنے حقائق آئے ہوں گے تو انہوں نے یقیناً اپنی ایک وزڈم، اپنا ایک گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک موقف لے کے آئی ہو، جے یو آئی ایک موقف لے کے آئی ہو، لیکن لیٹ اس ناٹ فرگیٹ کہ نہ جے یو آئی حکومت کی پارٹی ہے، نہ پیپلز پارٹی
ہی حکومت کی پارٹی ہے. ہم محض اپنا مینیفیسٹو اور ہمارا ایک شہید بی بی کا ایک تھا خواب کہ آئینی عدالتیں آئیں, اس موقف کو لے کے چیئرمین صاحب چلے تھے, لیکن اصل تو اس میں حکومتی بینچز جو ہیں. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو کا بھی بیان ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے, تو اس کا بعد نظر میں اگر اس سٹیٹمنٹ کا مشاہدہ کیا جائے تو یہی لگتا ہے کہ منصور علی شاہ کے اوپر ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کنسنسس تھا. میں یہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ گراؤنڈ ریالٹی, کیونکہ جو ترمیم ہم نے پاس کی ہے اس میں 2/3 میجورٹی اس کمیٹی کو 2/3 میجورٹی سے رائے دینی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.